बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनमें हमारे अलावा हमारे इर्द गिर्द वालों का भी उनमें बहुत बड़ा हाथ होता है और इन लोगों में ज़्यादातर वालिदैन शामिल होते हैं। मगर जब इस बात का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और वालिदैन के हिस्से में सिर्फ पिछतावे रह जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हर वालिदैन को औलाद की तरबियत करते हुए कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो कि बहुत ख़तरनाक होती हैं, और वह ख़ास बातें इस वाक़ये में आपको भी पता चल जाएंगी। ये वाक़या एक ऐसी लड़की का है जो मुसलमान थी मगर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी और रोज़ाना उसके साथ ज़िना करती थी। वो लड़की एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। घराना बहुत ज़्यादा अमीर ना था और ना ही वो लोग गरीब थे। वो घराना मुसलमान और मजहबी था। माँ बाप नमाज की पाबंदी करते थे और यही पाबंदी बेटी में भी चाहते थे, मगर लड़की को बाशऊर होते ही अपने मज़हब से उलझन होने लगी। वो यूं यूं बड़ी होती जा रही थी, उसके दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ जज्बात पैदा हो रहे थे। वो नमाज भी वालिदैन की सख्ती की वजह से पढ़ती थी और जब उसे मौका मिलता वो नमाज छोड़ देती। फिर उसे वालिदैन ने जवान होने पर मदरसे में भेजना शुरू कर दिया ताकि वो कुरान की तिलावत करना सीखे, इस्लाम को समझे। मगर लड़की ने मदरसे से बाहर अपनी दिलचस्पी की एक और राह ढूंढ ली थी, एक ऐसा रास्ता जो उसे बुराई के गहरे दलदल में फंसाता चला गया था और वो दोबारा कभी अपने मज़हब की तरफ वापस नहीं आ सकी थी। वो लड़की मदरसे जाती थी। एक रोज़ उसका सामना एक हिंदू लड़के से हुआ। वो मामूल के मुताबिक मदरसे की जानिब जा रही थी। गली में रास्ता ठीक ना होने की वजह से उस हिंदू लड़के ने उस मुसलमान लड़की की मदद करके उसको मदरसे तक पहुंचाया था। उस लड़के की इस मदद ने लड़की के दिल में जगह बना ली और वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। दर हकीकत वो सिर्फ बहाना तलाश कर रही थी अपने घर से दूर होने का। उस रोज़ के बाद उस लड़के का भी मामूल बन गया। वो उस लड़की के रास्ते में आता और लड़की उससे मिलकर बातचीत करती। हिंदू लड़के को उस मुसलमान लड़की में दिलचस्पी होने लगी क्योंकि वो लड़की शायद वाहिद मुसलमान लड़की थी जो अपने पर्दे और हिजाब को बुलाए उस हिंदू लड़के से बातचीत करती थी और उससे मिलती थी। उस हिंदू लड़के की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। एक रोज़ हिंदू लड़के ने बहाने से लड़की को अपने घर आने की दावत दी। उसका घर वही मदरसे के करीब था। वो हैरान तब हुआ था जब लड़की ने उसकी दावत फ़ौरन कबूल की और उसके साथ उसके घर पहुंच गई। और वहाँ पता चला कि वो लड़का अपने घर में अकेला रहता है और बाकी घर वाले अपने आबाई इलाके में रहते थे। वो मुसलमान लड़की मदरसे का तमाम वक्त उस लड़के के पास रही और अपना पर्दा भी उसके सामने उतार दिया। उसने हिंदू लड़के से बात करते हुए उसे बताया कि वो अपने मज़हब से नफ़रत करती है और कुरान पढ़ना नहीं चाहती, मगर घर वाले ज़बरदस्ती उसे मदरसे भेजते हैं और नमाज पढ़ने की ज़िद करते हैं। उसकी बात पर उस हिंदू लड़के ने उसे अपने घर का रास्ता दिखाया और बोला कि आज के बाद तुम जब चाहो जितनी देर चाहो मेरे घर आकर रह सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और ना ही किसी को खबर होने दूँगा। उस लड़की की इस दरिया दिली ने लड़की को उसका असीर कर दिया था। उसने मामूल बना लिया और रोज़ाना घर वालों से मदरसे का बोलकर घर से निकलती और उसे हिंदू लड़के के घर पहुंच जाती। उसने अपना पर्दा भी उतार दिया और उस लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी कायम करने लगी। जाहिर है जब मर्द और औरत एक जगह साथ हों तो तीसरा शैतान होता है, और यहाँ तो फिर शैतान की ज़रूरत भी ना थी। वो लड़का गैर मज़हब का था और लड़की अपनी हदूद को मानने से इनकारी थी। वो हर बात से बेनियाज उस हिंदू लड़के से रोज़ाना जिना करने लगी। हिंदू लड़का इतनी खूबसूरत लड़की मिलने पर खुश था, मगर कभी कभी उसे हैरत भी होती थी। एक रोज़ उसने लड़की से भी हैरत से सवाल किया कि मैं एक हिंदू लड़का हूँ, मैं मर्द भी हूँ, मुझे परवाह नहीं, मैं चाहे किसी से भी नाजायज़ ताल्लुकात रखूँ, मगर क्या तुम्हें कोई डर नहीं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी पकड़ ना लें? और मैंने सुना है तुम्हारे मज़हब में ज़िना को सख्त बुरी चीज़ समझा जाता है। वो लड़की बोली कि मैं अपने मज़हब की किसी हद को नहीं मानती और ना ही मुझे कोई खौफ है। मुझे अपने घर वालों का भी अब डर नहीं रहा क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा और मेरे लिए ये बात कोई गुनाह की बात नहीं है। मैं जिस मर्द से मोहब्बत करती हूँ उसके साथ ताल्लुक़ रखने पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो लड़की ये बात करते हुए अल्लाह को बुला गई थी। उसे किसी का खौफ नहीं रहा था। वो छुपकर उस हिंदू लड़के से मिलते हुए इसी गरूर में मुब्तला रही कि कोई इस हकीकत को नहीं जान सकेगा। मगर ये बात सोचते हुए वो एक अटल सच्चाई भुला गई कि अल्लाह तो तन्हाई और अंधेरे में होने वाले गुनाहों से भी बाखबर है। अल्लाह तो दिल में दबी बातें भी जान लेता है और उससे कुछ छुपा नहीं है। मुसलमान लड़की के घर वाले
شروع میں تو مطمئن رہے کہ وہ دین کی تعلیم لینے کے لیے مدرسے میں جا رہی ہے، مگر جب لڑکی روزانہ دیر سے گھر آنے لگی تو اس کا باپ کھٹک گیا، اور ایک روز جب وہ لڑکی اس ہندو لڑکے کے ساتھ زنا کر کے لوٹی تو باپ نے اس کو بلایا۔ وہ گھبرا گئی اور دل میں اپنے پکڑے جانے کا خوف لے کر باپ کے پاس پہنچی۔ اس کے باپ نے سختی سے سوال کیا کہ وہ روزانہ گھر دیر سے کیوں آ رہی ہے، جبکہ پہلے تو اس کے مدرسے میں مغرب تک چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ باپ کے سوال پر وہ لڑکی بولی کہ مجھے قرآن کلاس کے علاوہ بھی وقت دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے اپنی کلاس کے علاوہ وقت لگا کر اپنے استاد سے قرآن حفظ کر رہی ہوں۔ لڑکی کی بات پر اس کا باپ خوش ہو گیا اور اطمینان سے بولا کہ ٹھیک ہے، پوری توجہ سے قرآن پڑھنا۔ پھر اس کے باپ نے کہا کہ جب تم کوئی سورت یاد کر لو تو مجھے بھی ضرور سنانا۔ وہ لڑکی سر ہلا کر تب تو چلی گئی، مگر بعد میں پریشان ہوئی کہ وہ اب اپنے باپ کو قرآن کیسے سناتی۔ وہ تو مدرسے میں بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اگلے روز اس ہندو لڑکے سے مل کر اسے بھی اپنی پریشانی بتا دی۔ اس کی پریشانی پر وہ لڑکا اطمینان سے بولا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، تم اپنے قرآن کی کوئی ایک دو صورتیں یاد کر لو تاکہ تمہارا باپ جب بھی تم سے قرآن سننا چاہے تو تم آرام سے سنا دو۔ اس لڑکے نے یہ لاپرواہ مشورہ دیا تھا کیونکہ وہ ایک ہندو تھا اور وہ قرآن کی حرمت و تقدس سے ناواقف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قرآن کسی چوری سے بچنے کے وقت استعمال کرنے والی کتاب نہیں ہے، مگر وہ لڑکی سب جانتے ہوئے بھی اس کے مشورے پر عمل کرنے لگی اور روزانہ اس کے پاس جا کر تھوڑی دیر قرآن یاد کرتی اور پھر زنا کر کے گھر لوٹ آتی۔ اس کے دل پر ایسی مہر لگی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی نہیں کانپی، نہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اس نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ کسی سبق کی طرح یاد کرتی اور پھر اپنے گناہوں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک روز گھر میں اس مسلمان لڑکی کے باپ نے اسے بلا کر قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی تو اس لڑکی نے جتنا بھی یاد کیا تھا وہ سارا اپنے باپ کو سنا دیا۔ اس کا باپ قرآن کی تلاوت سن کر خوش ہو گیا اور بیٹی کو شاباشی دے کر مزید محنت کرنے کی نصیحت کی۔ وہ لڑکی اس روز کے بعد سے روزانہ اسی طرح گھر سے قرآن پڑھنے کا کہہ کر نکلتی اور اسے ہندو لڑکے سے زنا کرنے کے بعد اطمینان سے قرآن یاد کرتی اور گھر لوٹ آتی۔ وہ اپنی گناہوں بری زندگی میں اتنی مشغول تھی کہ اپنی موت کو بھی بھلا گئی تھی۔ اس لڑکی کے دل سے اللہ کا اسلام بالکل ختم ہو گیا تھا۔ گھر والے اس کی تبدیلی سے آگاہ نہیں ہو پائے اور وہ گناہوں کی دلدل میں دنستی چلی گئی۔ وہ روزانہ اپنے اس ہندو دوست سے زنا کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ اس ہندو لڑکے نے اس گناہ بری زندگی میں اس کا اتنا ساتھ دیا تھا کہ ایک روز جب لڑکی کے باپ نے اسے قرآن پڑھانے والے استاد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو لڑکی نے گھبرا کر اس لڑکے کو بتایا اور وہ لڑکا اس کو بچانے کے لیے خود ہی حافظ استاد بن کر پہنچ گیا۔ باپ اس سے ملا اور شکریہ ادا کرنے لگا کہ وہ استاد اس کی بیٹی کو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اس کی بیٹی کو پڑھا رہا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ وہ ہر مشکل سے نکلتے جا رہے تھے اور پکڑے بھی نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں انسان جب گناہ کرنے پر آتا ہے تو اللہ بھی ڈھیل دے دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں بھی ایمان کی کوئی رمق باقی ہو تو اللہ اسے کبھی کبھی مہلت بھی دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان توبہ کی جانب بڑھے۔ مگر جب انسان گناہوں میں اتنا ڈوب جائے کہ اللہ کو بلا دے اور اس کے دل میں اسلام کی کوئی رمق بھی باقی نہ رہے اور نہ اس کے دل میں کبھی اللہ کی طرف جانے کا خیال آئے، تو پھر ایسے انسان کو اللہ گناہوں میں مزید آسانیاں دیتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ بھی نہ سکے۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مذہب کو بھی بلا دیا اور اپنی سچائی کو بھول گئی تھی۔ اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ کو بلا دیا تھا۔ اس کے دل میں اسلام بالکل نہیں رہا تھا، اس لیے اس کی ہر مشکل میں اس کو راستے مل رہے تھے اور وہ آزاد ہوتی جا رہی تھی۔ مگر پھر ایک روز اس لڑکی کی مہلت اتنی اچانک ختم ہوئی کہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ وہ لڑکی اس وقت بھی اس ہندو لڑکے کے ساتھ زنا کر رہی تھی کہ موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اسے اسی حالت میں موت آ گئی۔ وہ ہندو لڑکا اپنے سامنے اس مسلمان لڑکی کی اس اچانک موت پر گھبرا گیا۔ وہ اس حالت میں مر چکی لڑکی کو نہ گھر سے نکال سکتا تھا، نہ ہی اس کے گھر والوں کو اطلاع دے سکتا تھا، اور اس کے گھر والوں سے ایک مسلمان حافظ کے طور پر ملا تھا۔ وہ اپنا آپ بھی اب ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کرے۔ اگر وہ لاش اس کے پاس پڑی رہتی تو اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ لڑکا جانتا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی کی بڑھنا لاش اس کے گھر سے ملی تو سارا الزام اس پر جائے گا کہ اس نے اس لڑکی کی عزت سے کھیل کر اسے مار دیا۔ وہ مسلمان لڑکی
اپنے گناہوں سمیت مر چکی تھی۔ اب قصور اس ہندو لڑکے کا مانا جاتا کیونکہ اس سچائی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ وہ مسلمان لڑکی اپنی مرضی سے اس کے پاس آتی تھی اور اس نے اپنے شوق سے ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں اب اس ہندو لڑکے کو پریشان کر رہی تھیں۔ بہت سوچنے کے بعد وہ لڑکا ایک ایسے نتیجے پر پہنچا جو اس لڑکی کی لاش کی سراسر بے حرمتی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس وقت صرف خود کو بچانا چاہتا تھا۔ اس نے لڑکی کی لاش کو کوئی بھی کپڑا یا چادر نہیں لپیٹی، اسے یہ سب ضروری نہیں لگا۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک گڑھا کھودا جو کہ زیادہ گہرا نہ تھا۔ اس ہندو لڑکے نے نہایت رازداری کے ساتھ اس مسلمان لڑکی کی لاش کو اس گڑھے میں دفنا دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ وہ یہ سب کر کے بھی گھبرایا ہوا سا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہاں رات ڈھلنے پر بھی جب لڑکی گھر نہ پہنچی تو اس کی ماں پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ وہ پریشانی سے لڑکی کا انتظار کرنے لگی اور اپنے شوہر سے بھی کہا کہ ان کی بیٹی ابھی تک گھر نہیں لوٹی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ لڑکی کا باپ مطمئن تھا۔ اس نے بیوی کو بھی اطمینان دلایا کہ تم تو جانتی ہو ہماری بیٹی کو قرآن کا کیسا شوق ہو گیا ہے کہ وہ وقت سے بے خبر اپنی کلاس کے بعد بھی قرآن پڑھتی رہتی ہے، اور پھر اب تو قرآن حفظ بھی کر رہی ہے، تو یقیناً اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہوگی۔ مگر لڑکی کی ماں کے دل کو چین نہیں ملا، وہ بوکھلا رہی تھی۔ اسے ایسے لگنے لگا کہ جیسے اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہو۔ وہ بار بار پریشانی سے گھر کے دروازے تک جاتی اور گلی میں جھانکتی کہ اس کی بیٹی آ رہی ہے یا نہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے، مگر وہ لڑکی گھر نہ پہنچی۔ اب اس کے باپ کو بھی تشویش ہونے لگی۔ لڑکی اتنی دیر تک گھر سے باہر کبھی نہیں رہی تھی۔ باپ اس کو لینے کے لیے اس کے مدرسہ پہنچ گیا۔ وہاں جا کر انتظامیہ سے سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں ہمیشہ مغرب تک چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور کبھی کسی لڑکی کو مغرب کی نماز تک رکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باپ یہ سن کر گھبرا گیا۔ اگر اس مدرسے میں رکنے کی اجازت نہ تھی تو پھر اس کی بیٹی کس مدرسے میں جاتی تھی؟ وہ پریشان سا بھاگا بھاگا کچھ دور موجود ایک اور مدرسے میں جا پہنچا کہ شاید اس کی بیٹی اس مدرسے میں جاتی ہو، مگر اسے وہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ اس علاقے کے ہر مدرسے میں ہی یہی اصول تھا کہ مغرب تک چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور کوئی بھی استاد یا لڑکی زیادہ دیر اکیلے مدرسے میں نہیں رکتے تھے۔ وہ باپ تو یہ سن کر ساکن ہو گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور لڑکی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ باپ کندھے ڈلکائے اس امید پر گھر لوٹا کہ شاید اس کی بیٹی واپس لوٹ آئی ہو، مگر گھر میں اس کی بیوی بھی گھبرائی ہوئی سی رو رہی تھی۔ حالات ہر جگہ ہر ملک میں آج کل ایسے ہو چکے تھے کہ وہ لوگ گھبرا گئے اور یہ سمجھا کہ شاید ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اپنی تلاش میں ناکام ہونے پر اس باپ نے بہت مجبور ہو کر پولیس والوں سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی پریشانی بتائی۔ پولیس نے ماں باپ سے سوالات کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو کسی پر شک ہے یا کبھی ان کی بیٹی نے کسی لڑکے کا کوئی ذکر کیا تھا تو وہ تفصیل بتائیں۔ اس سوال پر لڑکی کے باپ کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے پولیس کو اس حافظ استاد کا بتایا جس سے اس کی بیٹی نے انہیں ملوایا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کا حلیہ پولیس والوں کو بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی بیٹی دیر تک اس لڑکے سے قرآن پڑھتی تھی تو شاید وہی لڑکا کچھ جانتا ہو۔ پولیس نے لڑکے کی ساری معلومات لی اور اس کی تلاش کرنے لگی۔ لڑکی کے مدرسے کے ارد گرد جب لوگوں سے اسی حلیے کے لڑکے کے بارے میں پوچھا گیا تو لوگوں نے اس لڑکے کے گھر کا بتا دیا۔ جب لڑکی کا باپ پولیس کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہنچا تو دستک دینے پر وہ لڑکا باہر نکلا اور پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ پولیس نے اس لڑکے کو جب سختی سے ڈانٹتے ہوئے اس سے مسلمان لڑکی کے بارے میں سوال کیا تو وہ گھبراہٹ میں سچ کھول گیا اور بولا کہ اس نے لڑکی کو نہیں مارا بلکہ وہ خود مر گئی تھی۔ لڑکی کا باپ یہ سن کر ڈیسا گیا تھا۔ اس کی بیٹی مر گئی تھی اور اس پر قیامت یہ کہ اس کو قرآن پڑھانے والا اس کا استاد کوئی مسلمان یا حافظ نہیں بلکہ ایک ہندو لڑکا تھا۔ جبکہ پولیس والوں نے لڑکی سے تفتیش شروع کی اور لڑکی کے بارے میں سوال کیے، وہ لڑکا گھبرایا ہوا تھا اور بار بار یقین دلا رہا تھا کہ اس نے لڑکی کا قتل نہیں کیا۔ پولیس نے لاش کے بارے میں پوچھا اور لڑکے سے کہا کہ اگر اس نے واقعی قتل نہیں کیا اور لڑکی کی موت تب بھی ہوئی تو پوسٹ مارٹم میں ساری بات کھل جائے گی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ لڑکی کی لاش ملتی۔ لڑکے نے پولیس کو اپنے صحن میں بنی اس قبر کے پاس لے جا کر کھڑا کیا اور خود سر ڈال کر وہیں رک گیا۔ جب گڑھا کھودا گیا تو جو منظر ان سب لوگوں نے دیکھا وہ ان کے رونگٹے کھڑے کر گیا اور ان کی چیخیں نکل آئیں۔ خوف اور وحشت کے مارے سب کے چہروں کے رنگ اڑ چکے تھے اور لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی لاش کی وہ حالت دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رو پڑا تھا، کیونکہ سامنے لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ اس کے تن پر کپڑے کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا۔ لڑکی کے نازک اعضاء اتنے سے وقت میں ہی بری طرح گل سڑ چکے تھے اور لڑکی کی زبان
باہر کو نکلی ہوئی تھی جس پر ایک نہایت سیاہ بڑا بچھو ڈنگ مار رہا تھا۔ اس لڑکی کے پورے وجود کے گرد ایک سیاہ بڑا اور نہایت موٹا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ یہ منظر دلوں کو دہلا دینے والا تھا۔ پولیس نے لڑکے کو گرفتار کر لیا کیونکہ جب تک اس کا جرم یا بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی تھی وہ پولیس کی حراست میں رہنے والا تھا۔ مگر اصل پریشانی تو تب ہوئی جب لڑکی کی لاش کو باقاعدہ غسل اور کفن دفن کے لیے اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ ناممکن ہو گیا، کیونکہ جب بھی لڑکی کی لاش کو نکالنے کی کوشش کی جاتی وہ سانپ لڑکی کے گرد مزید سختی سے لپٹ جاتا اور بچھو ڈنک مارنے کے لیے لپکتا تھا۔ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مولویوں سے رابطہ کیا اور ان سے حل پوچھا۔ مولویوں نے کہا کہ پہلے اس لڑکی کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس حالت میں پڑی تھی۔ سچائی جان کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے یا اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تب پولیس نے اس لڑکے سے تفتیش کی اور اس پر سختی کرتے ہوئے کہا کہ وہ سچ سب بتا دے۔ ایک مسلمان لڑکی اس حالت میں اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ سب کو یہی شک تھا کہ اس لڑکے نے لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا، مگر لڑکی نے جیسے کہ ہندو لڑکے کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے ماں باپ سے ملوایا تھا، یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس لڑکے کے پاس خود آتی تھی۔ جب لڑکے سے سوال ہوا تو اس نے سچ بتایا کہ کیسے لڑکی خود اس لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی اور اپنے مذہب سے الجھن کھاتی تھی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے روزانہ اس کے ساتھ زنا کرتی تھی اور گھر والوں سے جھوٹ بولتی تھی کہ وہ قرآن پڑھنے جا رہی ہے، اور جب گھر والوں کو شک ہوا تو لڑکی نے اسے اپنے استاد کے طور پر ملوایا اور خود کو بچانے کے لیے قرآن کی کچھ صورتیں بھی یاد کر لی۔ تو مولویوں نے بتایا کہ وہ لڑکی اپنے اس گناہ کی وجہ سے اب اللہ کا عذاب جھیل رہی تھی۔ اس نے قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا اور اپنی کلمہ کو زبان سے جھوٹ بولے اور زنا جیسا کبیرہ گناہ کرتی رہی۔ اس کی وجہ سے اس نے اللہ کی ایسی سخت ناراضگی جھیلی کہ اب نہ اسے کفن دفن دیا جا سکتا تھا، نہ اسے قبر ملی اور نہ ہی تن پر کوئی کپڑا نصیب ہوا۔ اس نے دنیا میں خود کو بڑھانا کیا تھا، اس لیے مر کر بھی بڑھانا تھی۔ اب اس لڑکی کو اسی حالت میں چھوڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے گناہوں پر تڑپ کر رونے لگا۔ وہ گھر پہنچا، اپنی بیوی کو بھی اپنی بیٹی کے گناہوں کے بارے میں بتایا اور اس کا انجام بھی بتایا۔ وہ ماں باپ دونوں رونے لگے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگے کہ ان کی بیٹی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اتنے دینی ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کی بیٹی اپنے مذہب سے دور کیوں ہوئی، اسے اسلام سے نفرت کیوں ہوگی، اور اتنی نفرت کہ اس نے خود کو گناہوں میں دھکیل دیا۔ انہیں اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایک عام سے عام اور گناہگار انسان بھی کبھی نہ کبھی اللہ سے ضرور ڈرتا ہے، اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو جان کر نادم ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے۔ مگر ان کی بیٹی نے ایسی نفرت کیوں کی؟ وہ کہیں جھکی نہیں، نہ ہی کبھی شرمندہ ہوئی، اور الٹا اس نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ ان کے گھر فاتح کے لیے لوگ آ رہے تھے اور سب یہی حیرت ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے بیٹی کا جنازہ اتنی خاموشی سے کیوں پڑھایا اور کسی کو بلایا کیوں نہیں۔ ان کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہ تھا۔ تب ایک روز جب ان کے پاس تعزیت کے لیے آنے والوں میں اس مرحومہ لڑکی کے باپ کا ایک پرانا دوست آیا جو کہ لوگوں کو دینی اسلام کے لیے درس دیا کرتا تھا اور بہت عقل مند شخص تھا جو دینی اسلام کو گہرائی سے جانتا تھا۔ اس کی ذہانت اور اسلامی تعلیمات کا چرچا بہت دور دور تھا۔ اسے ملنے پر لڑکی کا باپ بے ساختہ رو کر اپنے دوست کو سب بتا بیٹھا اور اس سے مدد مانگی کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کے گناہوں کی معافی مانگے کہ اس پر سے اللہ کا عذاب ہٹ جائے، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی اور اسے اپنی طرف پلٹنے نہیں دیا۔ وہ سب سن کر اس عالم دین نے اس لڑکی کے باپ کو اس کی بیٹی کی اس نفرت اور گمراہی کی ایسی وجہ بتائی جسے سن کر وہ ساکت ہو گیا، کیونکہ اس کا دوست بول رہا تھا کہ غلطی اس کی بیٹی سے پہلے ان سے سرزد ہوئی تھی۔ اس عالم دین نے بتایا کہ ہم مسلمان جب اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو انہیں اللہ کے انعامات اور نیکی کے بدلے ملنے والے اجر اور جنت کے بارے میں بتانے کی بجائے شروع سے اپنے بچوں کو صرف گناہ کی سزا اور غلطی پر ملنے والے عذاب کا بتاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ اگر نیکی کریں تو کیسے اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اور اگر غلطی ہونے پر معافی مانگیں تو کیسے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ اگر نماز چھوڑ دی تو کتنا بڑا عذاب نازل ہوگا، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو کیسے اس انسان کی اللہ کے ہاں پکڑ ہوتی ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کو کیسے کوڑے مارے جائیں گے اور آگ ان کو جلا دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کی وہ عمر جب ان کو اچھی چیزیں اور انعامات خوش کرتے ہیں تو ان کو بری چیزوں اور سزاؤں کا بتایا جاتا ہے
جس سے ان کے دماغوں میں اللہ کی محبت کی بجائے خوف پیدا ہوتا ہے، اور کوئی انسان اس خوف میں مبتلا رہتے رہتے جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے دین سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ نیکی کو جبر سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ہر وقت سزا کا سن کر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بچوں میں صرف والدین کی ان باتوں کی وجہ سے اپنے مذہب سے دوری پیدا ہونے لگی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے بچوں کو اللہ کے قہر سے پہلے اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطاؤں اور مہربانیوں سے آگاہ کریں، اللہ کی جہنم سے پہلے اللہ کی جنت اور اس میں ملنے والے انعامات کے بارے میں بتائیں، اور جب بچہ غلطی کر بیٹھے تو اسے اس غلطی کی سزا سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے فوراً معاف کر کے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ اس سے بچوں کے دل میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے محبت کر لیں تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی نہیں سہ پاتے اور اللہ کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ عالم دین ان ماں باپ کو ان کی غلطی بتا کر چلا گیا تھا اور وہ دونوں پچھتاوے میں گر گئے، کیونکہ جو غلطی وہ کر بیٹھے تھے اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی خود اپنے لیے عذاب کا راستہ چن کر مر چکی تھی، اور موت کے بعد توبہ کے در بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے اور انہیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوست کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔